बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे और मोहतरम तलबा इकराम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम माजी का बयान पढ़ चुके हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुजारे पढ़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अ, माजी और मुजारे की तमाम गिरदानें पढ़ चुके हैं। माजी मारूफ, माजी मजहूल, मुजारे मारूफ, मुजारे मजहूल। उसके बाद हमने मफतूहुल लाइन, मकसूरुल लाइन, मज़मूमुल लाइन, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। शुरू में हमने पढ़ा था कि फ़ेल की ज़माने के एतबार से तीन अक़साम है। फ़ेल की ज़माने के एतबार से तीन अक़साम हैं। वो तीन कौन कौन सी अक़साम थी? माजी, मुजारे और अमर। माजी और मुजारे हमने पढ़ लिया। आज हमने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अमर की अक़साम पढ़नी है। ठीक है। जैसा कि हमने पीछे माजी और मुजारे में ये सीखा कि माजी और मुजारे को बनाना कैसा है और बनाएंगे किससे, और इसकी कौन कौन सी अक़साम होती हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह से हम अमर के बारे में भी इसकी अक़साम वगैरह पढ़ेंगे। सबसे पहले अमर की अक़साम में से बेसिक बुनियादी दो अक़साम जो कि माजी की भी थी, मुजारे की भी थी, अब अमर की भी होंगी। अमर मारूफ और अमर मजहूल। अमर मारूफ और अमर मजहूल। अमर मारूफ जिसमें मारूफ, पहले मारूफ वही होता है कि जिसमें फ़ाइल का पता होता है, फ़ाइल मालूम होता है। और मजहूल वो कि जिसमें फ़ाइल का पता नहीं होता। तो अमर मारूफ, अमर मजहूल, ये भी इसी की दो अक़साम है। कि अमर मारूफ के अंदर हमें फ़ाइल का मालूम होगा, हुक्म देने वाले के बारे में पता होगा। ठीक है। और अमर मजहूल में हुक्म देने वाले के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन ये पता होगा भाई हुक्म दिया गया है। ठीक है। हुक्म दिया गया है, चाहिए कि मारा जाए। ठीक है। ये हुक्म देने वाला कौन है कोई पता नहीं है। ठीक है। इधर मार तो एक मर्द, यहाँ पे हुक्म देने वाले के बारे में पता है। बहरहाल अमर मारूफ, अमर मजहूल, ये दो अकसाम हैं अमर की। फायदा फेले अमर को फेले मुजारे से बनाते हैं। ठीक है। हमने वो एक चेन बनाई थी पिछले असबाग में कि फेले जी मस्दर से हमने फेले मासी मारूफ बनाया था, और फेले मासी मारूफ से मजहूल। ठीक है। इसी तरह फेले माजी मारूफ से हमने फेले मुजारे मारूफ बनाया, और फेले मुजारे मारूफ से मजहूल भी, और मारूफ से फेले मुजारे मारूफ से अमर भी। ठीक है। तो लिहाजा ये चेन इसी तरह से चलेगी और आज के सबक तक जाके मिल जाएगी। ठीक है। तो लिहाजा हमने फेले अमर को फेले मुजारे से बनाना है। ठीक है। फेले अमर को फेले मुजारे से बनाते हैं। फेले अमर में कुछ, फेले मुजारे में कुछ तब्दीलियां करके उससे हम फेले अमर बना लेंगे। ठीक है। फेले अमर का जो सीगा बनाना हो उसको फेले मुजारे के उसी सीगे से बनाएंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको अमर वाहिद मुजक्कर हाजिर बनाना है, तो आपको मुजारे का वाहिद मुजक्कर हाजिर सीगा लेना पड़ेगा, उससे अमर का वाहिद मुजक्कर हाजिर सीगा बन सकेगा। ठीक है। इसी तरह से आपने अमर का वाहिद मुतकल्लिम बनाना है, तो अमर वाहिद मुतकल्लिम बनाने के लिए आपको मुजारे का वाहिद मुतकल्लिम लेना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप गिरदान को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। फेले अमर का जो सीगा बनाना हो उसको फेले मुजारे के उसी सीगे से बनाएंगे, यानी गायब को गायब से, हाजिर को हाजिर से, मुतकल्लिम को मुतकल्लिम से, मारूफ को मारूफ से, मजहूल को मजहूल से बनाएंगे। ठीक है। फेले मुजारे मजहूल से फेले अमर मजहूल ही बनेगा। इसी तरह से फेले अमर हाजिर से फेले गायब, फेले मुजारे हाजिर से फेले अमर हाजिर बनेगा। इसी तरह फेले मुजारे गायब से फेले अमर गायब बनेगा। फेले मुजारे मुतकल्लिम से फेले अमर मुतकल्लिम बनेगा। सबसे पहले फेले अमर मारूफ की जानिब चलते हैं।
फेले अमर मजहूल और मारूफ में से हम चले फेले अमर मारूफ की जानिब। और फेले अमर मारूफ की भी हमने दो अलग अलग अकसाम करनी है। ठीक है, बनावट के एतबार से फेले अमर मारूफ की भी दो अकसाम होंगी कि फेले अमर हाजिर मारूफ अलग तरीके से बनाया जाएगा और फेले अमर गायबो मुतकल्लिम मारूफ अलग से बनाया जाएगा। अब आपको मैं शक्ल के एतबार से अगर बताऊं तो फेले अमर ये है मारूफ और फेले अमर मजहूल, ये दोनों अलग अलग शक्ल के हैं। ठीक है, लेकिन फेले अमर मारूफ की एक ब्रांच और दूसरी ब्रांच फेले अमर हाजिर, ठीक है, ये अलग तरीके से बनेगा। और फेले अमर गायबो मुतकल्लिम, ठीक है, ये अलग तरीके से बनेगा। शक्ल के एतबार से अगर कहा जाए तो फेले अमर मजहूल और फेले अमर गायबो मुतकल्लिम एक तरह के नजर आएंगे आपको। ठीक है, इनके शुरू में लाम होगा और दीगर बहुत सारी चीजें। ठीक है, फेले अमर गायब और फेले अमर मुतकल्लिम मारूफ ये मुशाबे होंगे शक्ल के एतबार से फेले मजहूल के साथ, फेले अमर मजहूल के साथ। फेले हाजिर, फेले अमर हाजिर मारूफ को बनाने का बिल्कुल तरीका एक मुनफरिद और अलग होगा, बनावट के एतबार से, शक्ल के एतबार से। अभी हम बनाना सीखेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे फेले अमर हाजिर मारूफ छः सीखे। आपको पता है कि हाजिर के छः सीगे होते हैं। ठीक है, तो वो छः सीगे अलग तरीके से हम बनाएंगे। छः हाजिर के सीगे होते हैं, छः गायब के होते हैं, दो मुतकल्लिम के होते हैं। ठीक है, तो इनकी इकट्ठी गिरदान होगी आठ की, छः और दो गायब और मुतकल्लिम की। और हाजिर की अलग से गिरदान होगी। ठीक है, और मजहूल को इंशाल्लाह फिर बाद में पढ़ेंगे। तो इस चीज़ पे मैं एक और बाकायदा प्रेजेंटेशन के साथ सबक बना चुका हूँ। उसमें बाकायदा हमने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, चलते हैं सबक की जानिब। पहले अमर हाजिर मारूफ बनाने का तरीका। अमर हाजिर मारूफ के छह सीगे होते हैं। ठीक है, अमर हाजिर मारूफ के छह सीगे होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हाजिर के छह सीगे ही होते हैं। तीन मुजक्कर के होते हैं, तीन मुअन्नस के होते हैं, वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा। ठीक है, तीन मुजक्कर के वाहिद तस्निया जमा, तीन मुअन्नस के वाहिद तस्निया जमा। ये तो आपको पहले से पता है, या आप माजी में भी पढ़ चुके हैं या मुजारे में भी पढ़ चुके हैं कि हाजिर के छह सीगे होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो मुजारे हाजिर मारूफ के छह सीगों से बनते हैं। ठीक है, अमर हाजिर मारूफ के छह सीगे बनेंगे किससे? मुजारे हाजिर मारूफ से। और ये बात भी हम पहले सुन चुके हैं कि भाई जो सीगा बनाना है, अमर का जो सीगा हम बनाना चाहते हैं, मुजारे के उसी सीगे से बनाएंगे। ठीक है, अगर हमने हाजिर बनाना है तो हाजिर से बनाएंगे, मुतकल्लिम बनाना है मुतकल्लिम से बनाएंगे, गायब बनाना है गायब से बनाएंगे, मारूफ बनाना है मारूफ से बनाएंगे, मजहूल बनाना है मजहूल से बनाएंगे। जो अमर का सीगा हम बनाना चाहते हैं, मुजारे का वही सीगा हमने बतौर एग्जाम्पल के लेना है। ठीक है, उससे हम अमर बनाएंगे। फिर दो चीजें हो गई, अमर हाजिर मारूफ के छह सीगे होते हैं और जो मुजारे हाजिर मारूफ के छह सीगों से बनते हैं। मुजारे हाजिर मारूफ के छह सीगे लेंगे, उनसे हम अमर हाजिर मारूफ के छह सीगे बनाएंगे। आगे है मुजारे हाजिर मारूफ से हरफे मुजारे ता को गिराने के बाद। मतलब सबसे पहला हमने काम क्या किया? हमने मुजारे हाजिर मारूफ से ता को गिरा लिया। बड़ी तवज्जो के साथ तलबा किराम तशरीफ फरमा होंगे। अब ता को क्यों गिराया? सबसे पहली बात, हमने ता को गिराया। अलामत मुजारे हाजिर के अंदर सिर्फ ता ही होती है। वैसे तो अलामत मुजारे हमजा, ता, या, नून, ये चारों ही होती हैं अलामत मुजारे। लेकिन हाजिर में सिर्फ और सिर्फ ता आती है। ठीक है, आपको पता है ना, तजरिबू तजरिबानी तजरिबूना तजरिबीना तजरिबानी तजरिबना अदरिबुना अदरिबू। ठीक है, तो हाजिर में सिर्फ और सिर्फ ता आती है। ठीक है, तो लिहाजा इसीलिए यहाँ पे सिर्फ ता की बात की गई है, हरफ मुजारे ता को। वैसे तो जो गायब मुतकल्लिम है उनको बनाने का तरीका अलग है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हाजिर की बात की जा रही है। तो हाजिर, फेले मुजारे हाजिर से ता को गिरा देंगे। ता को गिरा दिया, उसके बाद दूसरे नंबर पे बाद वाले हर्फ की दो सूरतें होंगी। ठीक है, मतलब ये कि आपने यदरिबू, सॉरी तदरिबू, तदरिबू,
سے تا ہٹا دیا، جب تدریبو سے تا ہٹائیں گے تو یہ بن جائے گا دریبو، ٹھیک ہے؟ داد کے اوپر جزم ہے اور آنکھیں نیچے زیر، باتوں پر پیش، ٹھیک ہے؟ دو صورتیں ہوں گی آ، شروع سے علامت مضارع حذف کرنے کے بعد، شروع سے تا کو حذف کرنے کے بعد، ریموو کرنے کے بعد دو صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت یہ کہ اس کے بعد والا کلمہ یعنی کہ فا کلمہ، بعد والے حرف یعنی کہ فا کلمہ کی، یہاں پہ فا کلمہ ہم لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فا کلمہ کی دو صورتیں ہوں گی، نمبر ایک یہ کہ وہ متحرک ہوگا، نمبر دو یہ کہ وہ ساکن ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمارے والی کنڈیشن میں ساکن ہے، ضاد ساکن ہے۔ اب متحرک کی اگزامپل بھی لکھ لیتے ہیں، تعیدو، تعیدو، ٹھیک ہے؟ اس سے عیدو ہو جائے گا، جب تا علامت مضارع کو ہٹائیں گے تو عیدو ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پہ متحرک ہے، متحرک کسے بولتے ہیں؟ جس پر زبر زیر پیش ہو، ٹھیک ہے؟ علامت مضارع حذف کرنے کے بعد جو حرف ہے وہ یا تو ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا، ٹھیک ہے؟ دونوں کی الگ الگ برانچز بن جائیں گی، دونوں کو آگے ہم نے الگ الگ اسٹڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم متحرک والے کیس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ ہم نے علامت مضارع ہٹائی، ٹھیک ہے؟ علامت مضارع ہٹانے کے بعد والا حرف متحرک تھا، مطلب اس پر زبر تھی، زیر تھی یا پیش تھی، ٹھیک ہے؟ علامت مضارع ہٹانے کے بعد بھی پروناؤنس کرنے کے لیے یہاں پہ کسی ایکسٹرا ورڈ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کہ داد کے اوپر جزم آ گئی ہے نا، تو اب یہاں پہ شروع میں ہمیں کوئی حمزہ وغیرہ لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ حمزہ وصلی لگانا پڑے گا، یہ نیچے دیکھیں کہ یہاں پہ حمزہ وصلی لگائیں گے تو ہم اس کو پروناؤنس کر سکتے ہیں اضرب، ٹھیک ہے؟ حمزہ وصلی لگائیں گے تو داد کو پروناؤنس کر سکیں گے نا، ورنہ جزم سے، ساکن سے تو ٹیکنیکلی ابتدا ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ جزم سے ہم ابتدا نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں شروع میں کچھ نہ کچھ لگانا پڑے گا۔ یہ کب لگانا پڑے گا؟ جب ہم ساکن سے ابتدا کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جب علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد والا حرف ساکن ہوگا، لیکن جب متحرک ہوگا، مثال کے طور پہ تعیدو سے تا ہٹایا تو بچ گیا عیدو، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کی آگے تین صورتیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ جن طلباء کرام نے پچھلے اسباق میں بڑی توجہ کے ساتھ شرکت فرمائی تھی ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے فعل مضارع کی گردان کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا، فعل مضارع کی گردان کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ وہ کون کون سی تین قسمیں تھی، تین حصے تھے؟ میں یہاں پہ یہیں پہ ہائی لائٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ اس کی جانب دلا سکوں، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے تین حصے تھے، ایک نون، نون اعرابی والا ہو، نون ضمیری والا ہو، اور ایک مرفوع ہو، ٹھیک ہے؟ ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ وہ سیگے جو نون اعرابی والے ہوتے ہیں، وہ سیگے جو نون ضمیری والے ہوتے ہیں، اور وہ سیگے جو مرفوع ہوتے ہیں، مطلب جن کے آخر میں نہ ہی نون اعرابی ہوتی ہے نہ ہی نون ضمیری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ مرفوع نہیں لکھا ہوا اس لیے اب میں نے سوچا آپ کنفیوز نہ ہو۔ تین کیٹیگریز ہم نے کی تھیں کہ ایک کیٹیگری تھی مرفوع والی، پانچ مرفوع سیگے تھے، اور ایک کیٹیگری تھی نون اعرابی والی، ٹھیک ہے؟ نون اعرابی والی، اور ایک کیٹیگری تھی نون ضمیری والی۔ اب نون ضمیری آپ کو پتا ہے کن سیگوں کے اختتام پہ ہوتا ہے، نون اعرابی کا پتا ہے کن سیگوں کے اختتام پہ ہوتا ہے، اور مرفوع سیگے کون سے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ پانچ مرفوع سیگے ہوتے ہیں، اور سات نون اعرابی والے سیگے ہوتے ہیں، اور دو نون ضمیری والے سیگے ہوتے ہیں، تو ٹوٹل ملا کے یہ 14 سیگے بنتے ہیں۔ اب یہاں پہ تینوں کیسز میں الگ الگ قواعد ہوں گے، ٹھیک ہے؟ شروع میں مطلب جو حرف تھا وہ متحرک تھا، اور اب آخر والے حرف پہ ہم نے بحث کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مرفوع رفع آخر پہ آتی ہے، نون اعرابی آخر پہ آتی ہے، نون ضمیری سیگے کے آخر پہ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم نے شروع کو ڈسکس کیا، اب ہم آخر کو ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟
شروع کو ڈسکس کرنے کے لیے یہاں پہ کچھ بچا ہی نہیں ہے. بچا اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر شروع میں ساکن ہوتا تو ہم شروع کو ڈسکس کرتے ہیں بھائی یہاں پہ حمزہ لگانا ہے, حمزہ پہ زبر لگانی ہے, زیر لگانی ہے, پیش لگانی ہے, کیا لگانا ہے. بھائی شروع کو ہم ڈسکس تب کرتے کہ جب یہاں پہ ڈسکس کرنے کے لیے کچھ ہوتا. ٹھیک ہے, شروع میں تو ڈسکس کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا ہم کس کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ آخر کو. ٹھیک ہے, آخر یا تو مرفوع ہوگا, آخر یا تو نون اعرابی ہوگا, یا نون ضمیری ہوگا. یہاں پہ ایک کنڈیشن اور شامل کر لیں, آخر میں حرف علت ہوگا. ٹھیک ہے, حرف علت کب ہوگا؟ جب وہ پانچ مرفوع سیغوں میں سے کوئی ایک سیغہ ہوگا تو حرف علت ان کے آخر میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, تین حروف علت کون کون سے ہوتے ہیں؟ الف, واو اور یا. ٹھیک ہے, مرفوع سیغوں کے آخر میں حرف علت آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نون اعرابی کی صورت میں تو آخر میں نون اعرابی آئے گا, نون ضمیری کی صورت میں بھی آخر میں نون ضمیری آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن جو مرفوع سیغے ہیں ان میں آخر میں حرف علت میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے, الف, واو, یا. الف, واو, یا, یہ تین ہوتے ہیں حروف علت. حروف علت مطلب بیمار حروف. حروف علت مطلب بیمار حروف. بیمار حروف انہیں کیوں بولا جاتا ہے؟ کہ یہ کہیں پہ بھی گر جاتے ہیں, جہاں پہ ضرورت پڑے ان کو گرا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلے سے بیمار ہیں, جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کسی صحیح حروف کو گرانے کے بجائے اس ایک بیمار حروف کو گرا دیجئے. ٹھیک ہے, حرف علت کے مقابلے میں آتے ہیں حروف صحیح. ٹھیک ہے, ٹوٹل 29 حروف ہے نا, تو 29 میں سے یہ تین حروف علت ہیں. ٹھیک ہے, تین حروف علت ہیں, اور اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے حروف صحیح ہیں. ٹھیک ہے, حمزہ کو بھی آپ مائنس کر لیں, حرف علت اور حمزہ یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ چار ہو گئے. 29 میں سے چار نکالے, باقی 25, تو حروف صحیح ہوں گے باقی 25. تو یہ 25 حروف حروف صحیح ہوں گے. 29 میں سے بتا پڑھتے ہیں نا, الف با تا سا, عربی کے الفابیٹس 29 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی آپ نے اردو میں دیکھا ہوگا اور بھی ہوں گے, مطلب 29 سے زیادہ شاید, میرے خیال سے 35 ہوتے ہیں. تو اردو میں زیادہ ہوتے ہیں, عربی کی بات ہو رہی ہے فی الحال. ٹھیک ہے, 29 میں سے تین حروف علت ہوتے ہیں جو کہ مرفوع سیغوں کے آخر میں آ سکتے ہیں. نون اعرابی آخر میں ہوگا, یا پھر آخر میں نون ضمیری, اور یا مرفوع سیغے ہیں تو آخر میں ہو سکتا ہے کہ حروف علت آئیں, ہو سکتا ہے کہ حروف صحیح آئیں. ٹھیک ہے, کیونکہ مرفوع سیغوں کے آخر میں نون اعرابی یا نون ضمیری تو ہوگی نہیں. ٹھیک ہے, مرفوع سیغوں کے آخر میں نون اعرابی بھی نہیں ہوگا, نون ضمیری بھی نہیں ہوگا, مطلب کوئی حرف ہوگا حروف صحیحہ یا حروف علت میں سے. ٹھیک ہے, اب یہ سینیریو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پانچ مرفوع صیغوں میں آخر میں حرف علت بھی آ سکتا ہے, حرف صحیح بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ وہ الف, واو, یا حمزہ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے, یا پھر ان کے علاوہ باقی 25 حروف صحیح, با, تا, ثا, جیم, ہا, خا, دال, زال, را, زا, سین, شین, صاد, ضاد, مطلب ان میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے پانچ مرفوع سیغوں کے آخر میں. ٹھیک ہے, یاد ہے نا آپ کو, ہم آخر کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اینڈ کیسے ہوگا امر کا. امر کے شروع کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے, کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ڈسکس کرنے کے لیے بچا ہی کچھ نہیں, کہ وہ پہلے سے متحرک ہے. ٹھیک ہے, ڈسکس کرنے کے لیے شروع میں تب ہوگا جب وہ ساکن ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن ابھی فی الحال ہم متحرک کے کیس کو سٹڈی کر رہے ہیں, تو لہٰذا ہم نے کیا کیا کہ آخر کی بات کی کہ آخر میں پانچ مرفوع سیغے ہوں گے. ٹھیک ہے, یا پھر سات نون اعرابی والے ہوں گے, یا دو نون ضمیری والی میں سے ہوں گے. تو ٹیکنیکلی ویسے ہمیں یہاں پہ چھ سیغوں کے بارے میں بات کرنی ہے, لیکن ان چھ سیغوں میں پانچ مرفوع سیغوں میں سے بھی ایک سیغہ آتا ہے. ٹھیک ہے, نون اعرابی والے سیغوں میں سے بھی چار سیغے آتے ہیں, اور نون ضمیری والے سیغوں میں سے بھی ایک سیغہ آتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو چھ ہیں, لیکن ان تینوں میں سے کچھ کچھ آتے ہیں, اس لیے میں یہاں پہ ونس اگین آپ کو اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ چلتے ہیں واپس اپنے سبق کی جانب, متحرک کی جانب. ابھی تک ہم نے اوپر کی سمجھ لے کے تین لائنیں چار لائنیں پڑھی ہیں کہ امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ کیا ہے. امر حاضر معروف کے چھ سیغے ہوتے ہیں جو کہ مضارع حاضر کے چھ سیغوں سے بنتے ہیں. مضارع حاضر معروف سے حرف مضارع کو ابھی تک ہم نے حذف کیا ہے, علامت مضارع تا کو حذف کیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد والی صورت کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ علامت مضارع حذف کر لی ہے, اس کے بعد والا حرف متحرک ہے یا ساکن ہے.
ٹھیک ہے، ساکن کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں متحرک کو۔ اگر بعد والا حرف متحرک ہو تو آخری حرف کو ساکن کر دیں، ٹھیک ہے، آخر کو ساکن کر دیں، جیسے کہ تائیدو سے ہم نے کیا کر دیا، عید، ٹھیک ہے، تائیدو سے ہم نے کر دیا عید، ٹھیک ہے، چونکہ شروع میں عین متحرک تھا، شروع والا حرف متحرک تھا، اس کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کچھ تھا، لہٰذا ہم نے آخر کو متحرک کر دیا، آخر کو ہم نے ساکن کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب شرط ہے اس کی، بشرط کہ آخر میں حرف علت نہ ہو، حرف علت نہیں ہے مطلب یہ کہ الف واو یا میں سے کوئی حرف یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب دال ہے، دال نہ الف ہے نہ واو یا ہے، کچھ بھی نہیں ہے حرف علت میں سے، اور نہ ہی نون اعرابی یا نون ضمیری ہو، ٹھیک ہے، نون بھی نہیں ہے یہاں پہ، نون اعرابی نون ضمیری، نون اصلی آ سکتا ہے، نون اعرابی نون ضمیری نہیں آ سکتا، نون اعرابی اور نون ضمیری نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، نون اعرابی اور نون ضمیری نہ ہو، مطلب یہ کہ وہ پانچ مرفوع صیغوں میں سے ایک صیغہ ہو، ٹھیک ہے، پانچ مرفوع صیغوں میں سے، یا ٹیکنیکلی آپ کو بتا دوں کہ امر حاضر معروف میں سے ایک ہی صیغہ مرفوع صیغہ ہوگا، وہ کون سا ہوگا، تدریبو والا، ٹھیک ہے، تدریبو، تدریبانی، تدریبون، تدریبین، تدریبانی، تدریبنا، ٹھیک ہے، ایک ہی صیغہ ہوگا نا، جو مرفوع صیغوں میں سے ہوگا، باقی دو غائب کے اندر ہوتے ہیں اور دو متکلم کے اندر ہوتے ہیں، پانچ مرفوع صیغوں میں سے دو غائب کے اندر ہوتے ہیں اور دو متکلم کے ہوتے ہیں، جیسے یدربو، تدریبو، تدریبو، ادریبو، ندریبو، ٹھیک ہے، یدربو یہ واحد مذکر غائب ہوگا، تدریبو واحد مؤنث غائب، مطلب دو غائب کے ہو گئے، ادریبو ندریبو دونوں متکلم کے ہیں، واحد متکلم اور جمع متکلم، ٹھیک ہے۔ رہا درمیان والا تدریبو، تو وہ تدریبو سمجھ لیں کہ ہمارے امر کی اس گردان میں آ رہا ہے، اور اسے ایک ہی سیغے کو مرفوع سیغہ بولیں گے، اور اس مرفوع سیغے کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، اگر آخر میں حرف علت نہیں تو اسے ساکن کر دیں گے، آخر میں حرف علت نہیں تو اسے ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہوگا شروع میں، آپ اگر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ جائیں گے، پورا کنسیپٹ کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ پوری بات ایک دفعہ دوبارہ ریکیپ کر دوں گا، دوبارہ سمجھا دوں گا۔ اگر حرف علت یا نون اعرابی ہو، ابھی ہم نے کیا بات کی تھی کہ آخر میں حرف علت یا نون اعرابی نہ ہو تو آخر کو ساکن کریں گے، اگر آخر میں حرف علت یا نون اعرابی ہو تو انہیں گرا دیں گے، ریموو کر دیں گے، ٹھیک ہے، حرف علت یا نون اعرابی نہ ہو تو آخر میں ساکن کریں گے، اگر حرف علت یا نون اعرابی ہو تو آخر کو گرا دیں گے، آخر کو ریموو کر دیں گے، ٹھیک ہے، جیسا کہ تقی سے بنا قی، اور آخر میں چونکہ حرف علت تھا لہٰذا ہم نے کیا کر دیا، قاف زیر قی، ٹھیک ہے، اب فعل امر کتنا بچا ہے، قاف زیر قی، ٹھیک ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا اپنی دعاؤں کے اندر بھی، وقینا عذاب النار، ٹھیک ہے، وقینا عذاب القبری، وقینا عذاب الحشری، وقینا عذاب المیزان، ٹھیک ہے، وا قاف زیر قی نون علی زبر نا، ٹھیک ہے، واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور، قاف زیر قی کا مطلب ہوتا ہے بچا، اے اللہ تو بچا نہ ہمیں عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے۔ اب یہاں پہ آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ کیا تھا کہ شروع سے ہم نے علامت مضارع تا کو حذف کیا تو قی ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے آخر سے حرف علت کو گھرا دیا تو قاف زیر قی رہ گیا، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آخر میں حرف علت ہو تو حرف علت کو گرا دیں گے، نون اعرابی ہو تو نون اعرابی گر جائے گا۔ نون اعرابی کی اگزامپل، تضربو تضریبانی، تضریبانی، ٹھیک ہے، شروع سے آپ نے علامت مضارع تا کو ہٹایا تو یہ کیا بن گیا، دریبانی، ٹھیک ہے، اور آخر سے آپ نے نون ضمیر کو ہٹایا تو کیا بن گیا، اضربا، ٹھیک ہو گیا، اضربا مطلب یہ کہ آخر سے آپ نے نون کو گرا دیا،
تقی والی اگزامپل میں آپ نے آخر سے حرف علت کو گرایا تھا، اور ادریبا والی اگزامپل میں آپ نے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا ہے۔ اچھا، اب تیسری کنڈیشن کون سی ہے؟ اگر نون ضمیری ہو، اگر اس میں نون ضمیری ہو آخر میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ نون ضمیری میں کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ نون ضمیری کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ جمع مؤنث کے آخر میں ہوتی ہے، جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے؟ اور ہم جس گردان کی بات کر رہے ہیں اس میں ایک ہی نون ضمیری والا صیغہ آتا ہے، اور وہ کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ وہ جمع مؤنث حاضر والا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جمع مؤنث حاضر والا صیغہ ہوتا ہے تو اس کے آخر میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کریں گے۔ شروع سے علامت مضارع کو ہم نے گرا دیا، ٹھیک ہے؟ تب ربنا سے، تب ربنا سے ہم نے علامت مضارع گرا دی، اور آخر سے نون تو ہم نے گرانا نہیں ہے، تو اد ربنا ہوگا، اد ربنا، ٹھیک ہے؟ علامت مضارع گرا کے اس کی جگہ پہ حمزہ لے کے آئے، یہ وہ اگزامپل ہے جب شروع میں آپ کو حمزہ لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ یہ جو متحرک کے آخر میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ ساری سیم کی سیم ہوں گی، چاہے شروع میں ساکن ہو چاہے شروع میں متحرک ہو، آخر کی تبدیلیاں بالکل ایک ہی طرح کی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اب چلتے ہیں آگے ساکن کی جانب۔ اگر بعد والا حرف ساکن ہو، آپ نے شروع میں علامت مضارع کو حذف کر دیا، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک ساکن حرف بچ گیا، اب ساکن سے تو ابتدا ہو نہیں سکتی، لہذا آپ کو شروع میں حمزہ وصلی لگانا پڑے گا۔ حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ پیچھے کے ساتھ، پیچھے کسی حرف کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں تو حمزہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر اسی جگہ سے آغاز کرنا ہے تو آپ کو حمزہ وصلی کی ضرورت ہوگی۔ قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوں لکھا ہوا ہوتا ہے الذی، لیکن شروع میں حمزہ کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں لگی ہوئی ہوتی۔ جب آپ پیچھے والی آیت سے ملا کے پڑھتے ہیں تو الذی نہیں پڑھتے آپ، بلکہ پیچھے والی آیت کے آخر پہ جو بھی حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ ملا کے آپ اس کو لام کے ساتھ ملا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ نے وہیں سے آغاز کرنا ہوتا ہے تو وہیں سے آغاز کرنے کے وقت آپ اس حمزہ کو پروناؤنس کرتے ہیں، حمزہ کو پڑھتے ہیں، تاکہ ساکن سے ابتدا نہ کی جائے بلکہ حمزہ سے ابتدا کر لی جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ حمزہ جو شروع میں لگایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ یہ جو تدریبو سے ہم امر بنائیں گے تو شروع میں ضاد ساکن بچ جائے گا، تو اس کو پڑھنے کے لیے جو حمزہ لگائیں گے وہ حمزہ وصلی کہلائے گا، اضرب، ٹھیک ہے؟ اب وہ جو حمزہ کے نیچے ہم زیر پڑھ رہے ہیں وہ عارضی طور پہ پڑھ رہے ہیں، تو اسی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر بعد والا حرف ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصلی لگائیں گے۔ پھر اس کی دو کیٹیگریز بنیں گی کہ دیکھیں گے کہ عین کلمے کی حرکت ضمہ ہے تو حمزہ، اب دیکھیں نا آگے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ نے حمزہ تو لگا لیا، حمزہ کے اوپر زبر لگائیں گے، زیر پیش لگائیں گے، زیر لگائیں گے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ٹھیک ہے؟ تو اسی کا فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ اگر عین کلمہ کی حرکت ضمہ ہے، اگر عین کلمہ پر پیش ہے تو حمزہ پر بھی پیش لگا دیجئے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ تن سورو میں ہوتا ہے نا، تن سورو، تن سواد کے اوپر پیش ہے، تن سورو، اب یہاں پہ عین کلمہ پر پیش ہے، سواد کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب آپ اس میں سے علامت مضارع کو ہٹائیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے تا کو ہٹا دیا، شروع میں نون رہ گیا، ٹھیک ہے، سواد کے اوپر پہلے سے پیش موجود ہے، تو آپ حمزہ کے اوپر بھی پیش لگائیں گے، انصر، آپ مدد کیجئے، انصر، اگر عین کلمہ پر پیش ہے، عین کلمہ پر ضمہ ہے تو حمزہ وصلی پر بھی ضمہ لائیں گے، حمزہ وصلی پر بھی ضمہ لائیں گے، ٹھیک ہے؟ ورنہ کسرہ، ٹھیک ہے؟ اگر عین کلمہ پر زیر ہے، عین کلمہ پر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ ادرب والی اگزامپل میں دیکھیں عین کلمہ راک پر پیش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم ادرب بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ہم افتح والی اگزامپل میں بھی دیکھیں، تا کے اوپر زبر ہے، مطلب تا کے اوپر پیش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر بھی ہم حمزہ کے نیچے زیر لے کے آ رہے ہیں، تا کے اوپر زبر ہے، افتح،
تو ہم حمزہ کے نیچے زیر لا رہے ہیں، را کے نیچے زیر ہے تو ہم حمزہ کے نیچے زیر لے کے آ رہے ہیں ادرب، اور پیش حمزہ کے اوپر صرف اور صرف ایک صورت میں آئے گی، وہ کون سی صورت ہے کہ عین کلمہ پر پیش ہو، تن شروع میں صاد کے اوپر پہلے سے پیش موجود تھی، اسی کی مناسبت سے جب ہم نے حمزہ لگایا تو حمزہ کے اوپر بھی پیش لگا دی، ٹھیک ہے۔ اگر بعد والا حرف ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصلی لگائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ عین کلمہ کی حرکت ضمہ ہے تو حمزہ وصلی پر بھی حمزہ لگا دیں، اور اگر عین کلمہ پر ضمہ نہیں، پیش نہیں، تو آپ حمزہ کے نیچے زیر لگا دیں، حمزہ پر کسرہ لگے، بہر صورت آخر کو ساکن کر دیں، ٹھیک ہے، بہر صورت آخر کو ساکن کر دیں، جیسے کہ تن شروع سے انصر، چاہے شروع میں آپ حمزہ کے اوپر پیش لگاتے ہیں یا شروع میں حمزہ کے نیچے زیر لگاتے ہیں، دونوں صورتوں میں آخر کو آپ ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آخر کو ساکن کر دیں گے بشرط کہ آخر میں حرف علت نون اعرابی نون ضمیری نہ ہو، آخر میں حرف علت نون اعرابی نون ضمیری نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ حرف علت ہوتا ہے تو ہم حرف علت کو گرا دیتے ہیں، نون اعرابی ہوتا ہے تو ہم نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، اور اگر نون ضمیری ہو تو کوئی بھی تبدیلی نہیں کرتے، نہ ہی ساکن کرتے ہیں نہ ہی گراتے ہیں، کوئی بھی تبدیلی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ میں اگین اس کو ریپیٹ کروں گا، طلبہ کرام اس پر خصوصی توجہ فرمائیے گا کہ فعل امر کے آخر کو ہم نے ساکن کر دینا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ آخر میں حرف علت نہ ہو، آخر میں نون اعرابی نہ ہو، آخر میں نون ضمیری نہ ہو، یہ ہم حرف علت نون اعرابی نون ضمیری کو ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخر میں حرف علت ہوگا تو حرف علت گر جائے گا، آخر میں نون اعرابی ہوگا تو نون اعرابی گر جائے گا، اور اگر آخر میں نون ضمیری ہوگا تو کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن اگر آخر میں حرف علت بھی نہیں ہے، نون اعرابی بھی نہیں ہے اور نون ضمیری بھی نہیں ہے، تو آخر کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، آخر کو ساکن کر دیں گے، جیسا کہ تن شروع سے انصر، ہم نے آخر میں را کو ساکن کر دیا، ساکن کیوں کیا کہ آخر میں نہ ہی حرف علت تھا، را تھا، اور را الف واو یا میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی نون اعرابی تھا، نہ ہی نون ضمیری تھا، کسی قسم کا آپ کو آخر میں نون نظر نہیں آ رہا۔ اسمع، یہ دوسری اگزامپل ہے کہ یہاں پہ بھی آخر میں آپ کو نون اعرابی نون ضمیری اور حرف علت نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اگر نون اعرابی حرف علت یا نون ضمیری ہو تو وہ اس کے اور قواعد ہیں، اسی طرح سے ادرب، یہاں پہ بھی با ساکن ہے، با کو ہم ساکن کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آخر میں حرف علت نہیں ہے، آخر میں نون اعرابی نہیں ہے، آخر میں نون ضمیری نہیں ہے، اس لیے ہم آخر کو ساکن کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر مثال کے طور پہ آخر میں حرف علت یا نون اعرابی ہو تو انہیں گرا دیں گے، یا آگے والا پوائنٹ ہے، آخر میں اگر حرف علت یا نون اعرابی ہو تو گرا دیں گے، مثال کے طور پہ تدعو، آخر میں واو آ رہے ہیں نا، تو ہم نے ادعو، واو کو گرا دیا، واو کو ریموو کر دیا، حذف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تنصرانی، آخر میں نون اعرابی آ رہا تھا تو ہم نے انصرا کر دیا، ترمی، آخر میں یا حرف علت آ رہا تھا، ہم نے حرف علت کو گرا کے ارمی کر دیا، تدریبانی، یہاں پہ بھی اگین نون اعرابی آ رہا ہے تو ہم نے نون اعرابی کو گرا دیا اور ادریبا کر دیا۔ اگر نون ضمیری ہو آخر میں، مطلب یہ کہ نہ ہی حرف علت ہے نہ ہی نون اعرابی ہے لیکن نون ضمیری ہے، نون ضمیری کسے بولتے ہیں؟ جو جمع مؤنث کے آخر میں آتی ہے، جمع مؤنث کے آخر میں آنے والی نون ضمیری کہلاتی ہے۔ نون ضمیری آپ اس کو اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناٹ چینجبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتی، یہ ریموو نہیں ہو سکتی، نون اعرابی جو ہوتی ہے وہ ریموو ہو سکتی ہے، چینج ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے نون ضمیری ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ ہی آپ ساکن کریں گے نہ ہی آپ ریموو کریں گے، تنصرنا سے انصرنا، آخر میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ کل ملا کے ونس اگین میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اس کے بعد ہم گردان کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ العزیز، کہ شروع میں اگر متحرک حرف ہو، میرے خیال سے ابھی ٹائم بھی اختتام کی جانب ہے، انشاءاللہ اس کو کل ہم اگین
ریپیٹ کر لیں گے، اس کے بعد گردان بھی یاد کر لیں گے. ہمارا سبق آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ہمارے پاس ریپیٹ کرنے کا فی الحال ٹائم نہیں ہے. ہمارے جو لیکچر ہے اس کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے. مختصراً یہ ہے کہ آخر میں نون اعرابی، نون ضمیری یا پھر حرف علت ہوگا تو ساکن نہیں کریں گے. اگر آخر میں حرف علت، نون اعرابی، نون